अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम मेहंदी शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह एक बेहतरीन मौजू के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और बेहतरीन बात ये है कि आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे, पाकिस्तान और जर्मनी का मुआजना करेंगे, उसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से सीख सकता है, जर्मनी से क्या कुछ सीख सकता है, जर्मनी और पाकिस्तान के ताल्लुकात, IT इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम, इन सब पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी के तौर पर जो शख्स मौजूद हैं उनसे तो आपको मिलवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप आज के प्रोग्राम में हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे लिविंग लेजेंड यहाँ पे मौजूद हैं जिनके बारे में मैं ये कहूँ कि जो मैं बातें कहता हूँ मोटिवेशन की, होप की, पॉजिटिविटी की, अगर आपने उसका कोई अमली मिसाल देखनी हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी हो, तो वो भट्ट साहब है। और ये इतने शानदार इंसान हैं, इनसे मेरी दोस्ती तो कोई 5-6 साल पुरानी है, लेकिन इनके साथ रब्ता रहता है। ये पाकिस्तान आए तो हमारी वो कह लीजिए पलकें बिछा के हम इंतज़ार करते हैं, इनके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, इनके साथ बैठना चाहते हैं, इनसे सीखते हैं, इनसे सुनते हैं। और हमारे लाहौर का सारा जो इंटेलिजेंसिया, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, एंकर्स हैं, टॉप के एनालिस्ट हैं, बिज़नेस के CEOs हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लिटरेचर के लोग हैं, राइटिंग के लोग हैं, वो सब इनसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वेलकम करते हैं। हमारे साथ वसीम भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर ऑफ सिटी पार्लियामेंट हाइडलबर्ग जर्मनी से यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और मुहतरम शाह साहब का कि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया है। और मेरे लिए तो बहुत आज़ाज़ है, शाह साहब जैसे लोगों से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इनका प्यार है, मोहब्बत है और इनकी दुआएं हैं कि चल रहे हैं और बस इसको आगे लेके जा रहे हैं जो भी माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। लेकिन हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पे आने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी वसीम साहब दैट एवरी पर्सन हैज़ अ जर्नी। हर इंसान की एक अपनी लाइफ जर्नी होती है और आपकी जो लाइफ जर्नी रही है उसमें बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल होंगे उन लोगों के लिए जो हमारा आज का शो देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जहाँ पर कोई भी इंसान हिम्मत हार जाए, लेकिन आपने वो नहीं किया, और आप उस वाक़े से क्या रिलेट करना चाहेंगे आज के लोगों के लिए, किस तरह से आप मोटिवेशनल बनेंगे? असल जो मेरा जो ज़ाती ऐसा ख्याल है या एक्सपीरियंस है कि अगर आपका दिल ऐसे सही कनेक्ट होता है उस साथ से तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको डेमोटिवेट कर ही नहीं सकती, जैसे मुझे भी नहीं कर सकती। और ये बेशुमार चीज़ें ऐसे ज़रा ज़िंदगी में होती हैं। मुझे याद है कि बचपन में मैं यहाँ सियालकोट में भी ऐसे ट्रेन से गिर गया और बिल्कुल वो सारे ऐसे जैसा होता है कि कोई चांस नहीं है। 2 ट्रेन के जो बॉक्स है, ट्रेन की पटरियों के बीच में गिर गया। मैं ट्रेन से चलती ट्रेन से गिर गया और लेकिन क्योंकि बहुत पतला स्मार्ट था और सब ने कहा कि वो तो बच्चा डेथ अब होनी है। और 2 डब्बे चले हैं और मुझे वो बिल्कुल याद है अभी आज तक भी। ज़ाहिर है क्लियर, बहुत पता नहीं 10-12 साल होगी। और लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो चीज़ें आने जानी है और अगर आपका रब से सही कनेक्शन है तो कोई भी चीज़ आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात। अच्छा भट्ट साहब, ये जो सारा टाइम है, मैं असल में इसको रिकॉल करूं, आपसे जो पहली मुलाकात है वो कोविड से पहले का टाइम। जी हाँ। और भट्ट साहब आज भी बड़े खूबसूरत हैं। भट्ट साहब उस ज़माने को हम याद करें, भट्ट साहब एक जो होते हैं ना शी जवान तो अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे। उस टाइम पे तरह दोबारा जाके खड़े होते हैं। ये चैलेंज कैसे आया, ये चैलेंज क्या था, इसमें क्या कुछ होता रहा, मैं वो सुनना चाहूँगा। जी हाँ, बस वो 2021 को 18 मार्च 2021 को जैसे हमें कोरोना हुआ, सारी फैमिली को ही, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे भाई को, वालिदैन को, मामा पापा सबको। और बस 3 दिन बाद जो है मेरी हालत बहुत ख़राब थी, सांस नहीं आ रहा था। तो हॉस्पिटल गए और वहाँ पे भी एक दिन जो पहले तो नॉर्मल ऐसे ऑक्सीजन लगती है लेकिन वो कोई ऐसा पावरफुल नहीं थी।
اور سانس آنا بالکل ہی بند ایسا ہو گیا. تو پھر اس میں ظاہر ہے وہ مجھے کوما میں لے گئے. تو میرے والدین جو ہے وہ بھی ہاسپٹل میں چلے گئے 2 دن کے بعد, اور کوما کے ہی دوران ان کی وفات ایسے ہو گئی. اور پھر وہ 6 ماہ میں خود کوما میں رہا ہوں. تو 6 ماہ بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں ہے کیسے, کیونکہ میڈیکلی طور پہ تو 100% میرے لنگس ڈیمیج ہو چکے تھے اور کوئی چانس نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبہ خود MBBS ڈاکٹر ہیں تو یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر لنگس 100% ڈیمیج ہو جاتے ہیں, بالکل وائٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ ریکور نہیں ہوتا ہے. اور بے شک مجھے آرٹیفیشل لنگس جو ایکمو مشین ہے وہ لگ رہی ہے 3 ماہ. وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کو معلوم ہے کہ نارمل تو ایکمو مشین میکسیمم 2 ویک لگتی ہے, اور اس پہ بھی جو لوگ ہیں موسٹلی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنی ہیوی ہے کہ وہ انسانی باڈی سروائیول کر ہی نہیں سکتا, لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں. تو لیکن الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ کتنے دورانیے کے لیے مشین لگی رہی جی؟ جو ایکمو مشین ہے وہ 3 ماہ کے لگی, اور ویسے کوما میں تقریباً 6 منتھ میں کوما میں رہا. 6 اب اس 6 ماہ کے ٹائم میں باہر کیا چل رہا تھا؟ یعنی آپ دیکھیں نا 6 ماہ کے بعد آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ کو اللہ دوبارہ ایک زندگی دیتا ہے, اور کیا کہانیاں پتہ لگتی ہیں, کیا ہو رہا تھا اس وقت, آپ کی فیملی کیا فیس کر رہی تھی, دعائیں کیسے کر رہے تھے؟ پھر ایک جو پولیٹیشین ہے اور ہائیڈلبرگ میں ہے, اس کے فالورز جو ہیں وہ ہر طرح کے ہیں, مسلمز بھی ہیں, نان مسلمز بھی ہیں, جوش بھی ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہوں گے, ہندو ہوں گے, ہر طرح کے آپ کے فالورز وہاں پر ہوں گے. کیا چل رہی تھی باہر کی دنیا میں؟ ظاہر ہے وہی ہے لائف, باقی تو چلنی ہے ایسے, لیکن جیسے ہی میں کوما سے جو باہر لے کے آیا گیا تو میرا سب سے پہلا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ میرے والدین یا میرے پاپا کتنی دیر زندہ رہے ہیں. تو میرے بیٹے نے بتایا کہ 2 ویک. تو ظاہر ہے وہ ایک ایموشنل ایک ایسا ٹچ ہوتا ہے, خاص کر کیونکہ میں والد صاحب سے بہت اٹیچ تھا, اور لیکن ظاہر ہے بچوں کے لیے بھی ایک بہت ہی زیادہ برڈن ہے کہ بچے ایک تو ان کو ایسا معلوم نہیں تھا, اور وہ بھی ینگ ہی تھے سارے, بہت ایسے نہیں کہ انہیں بہت ایکسپیرینس ہو. میرا بیٹا کسی اور سٹی میں اسٹڈی ایسے کرتا تھا. تو ظاہر ہے گھر میں 2 ڈیتھ ہو گئی, جو کام بزنس ہے سارا وہ ڈسٹرب ایسے ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے ایک جو لوگ ہیں وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں, اور وہ بھی انٹرسٹڈ تھے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیسے نہیں ہو رہا. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے لیے ہر سنڈے کو چرچ میں, سیٹرڈے کو سیناگوگ میں, اور فرائیڈے کو سب مکاتب فکر میں جو ہے جتنے بھی مساجد ہیں, مندر ہیں, ٹیمپل ہیں, وہاں پہ لوگ دعائیں کرتے تھے. اور ایسے ہی ہائیڈلبرگ کی جو عوام ہے وہ یعنی اتنی زیادہ ٹریفک تھی جو میرے والد صاحب کا اسٹور ہے اس پہ, کہ وہ پریس نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی آپ وہاں نہ جائیں, وہ مینٹین نہیں کر سکتے, ہم آپ کو ویکلی جو بھی کنڈیشن ہے اس کو ایکسپلین کریں گے, آپ کو پریس کے ذریعے انفارم کریں گے. تو ظاہر بیٹے ایسے بتاتے ہیں کہ وہ شاید 400-500 لیٹر لوگوں نے گھر میں لکھے ہوئے ہیں, اور لوگ گھر میں وہاں ایک ویسے ایک اصول ہے, لوگ پیسے بھی بھیجتے ہیں گھر میں. تو پھر میرے بیٹے نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے, جو آئے ہیں وہ بھی ہم ڈونیٹ کریں گے, اور پلیز آپ ہمیں پیسے نہ بھیجیں, اور بس آپ ٹھیک ہے دعا کر سکتے تو دعا کریں. یعنی یہ بھی جرمنی میں ایک یہ رواج ہے. بالکل صحیح. اچھا بٹ صاحب ایک بڑا ڈفرینٹ کویشچن, میں نے کیونکہ آپ کو ریگولر فالو کی, شاید یہ سوال مجھے لگتا نہیں کسی نے پوچھا ہوگا. جب آپ کوما سے باہر آتے ہیں تو ایک آنکھ کھلتی ہے, اوبویسلی کانشیس ایکٹیو ہوتا ہے, تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے, اور وہ مومنٹس میں آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ سب سے پہلا دل یہی آیا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے ہوں گے شور. اور کیونکہ ہم سب بہت منسلک سے ان سے, خاص کر میں یا پاپا بھی میرے سے بہت منسلک تھے, یعنی ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ وہ میرے ساتھ ہی منسلک تھے, یا میں ان کے ساتھ منسلک, ایسے ہی کہنا چاہیے. تو ظاہر ہے ایک وہ ایک ایموشنل ایسا شوق ہوتا ہے کہ او والد اب اس دنیا میں نہیں ہے,
اور بچے کیونکہ چھوٹے ہیں تو معلوم نہیں کیسے وہ مینٹین کر سکیں گے, کیسے انہیں سروائیو کیا ہوگا, اور اس سرکل سے کیسے وہ نکل سکتے ہیں. تو یہی سب سے پہلے میرا خیال یہی خیالات تھے, یہی ایسی فیلنگ تھی کہ اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جیسے ہی ظاہر اویئرنیس تھی تو بس وہی جاننا چاہتے تھے کہ بیوی بچے فیملی کیسی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اچھا سر, اس میں مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کیونکہ کوما میں جانے کا ایکسپیرینس کامن نہیں ہے, کوما میں جانے کے بعد اور کوما میں آنکھ جب کھلتی ہے, کیا آپ کو فوری طور پہ اندازہ 6 ماہ گزر چکے ہیں؟ ٹائم کا تو نہیں, لیکن یہ تھا کہ بہت زیادہ لمبا سو لیا ہے اور اب جو ہے مجھے اٹھنا چاہیے. تو بس جیسے ہی میں نے کوشش کی کہ میں سائڈ چینج کرتا ہوں, اور لیکن پھر ایسے ریئلائز کیا کہ میں تو سائڈ چینج نہیں کر سکتا, اور میری کوئی بھی جو جسم کا باڈی پارٹ ہے وہ اس کو میں موو نہیں کر سکتا خود. تو پھر جو ہے ساتھ ہی ظاہر نرس آ گئی, یا میرا بیٹا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہاسپٹل میں ہیں, آپ 6 ماہ کوما میں تھے اور جو ہے اس لیے آپ موو نہیں کر سکتے. لیکن مجھے یہی تھا کہ بہت لمبا سو لیا یار, میں نے کہا اتنا سو لیا آپ تو تھک گئے ہیں, تو چلو اٹھیں اور اپنے کام کرتے ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے تھوڑی بہت جلدی ایسا فیل ہو گیا کہ نہیں میں تو ہل نہیں سکتا, میں تو سائڈ نہیں چینج کر سکتا. تو مجھے معلوم نہیں ہے, یہ معلوم تھا کہ میں کوما میں گیا ہوں, یعنی مجھے بے ہوش کیا گیا, لیکن یہ ساری چیزیں معلوم نہیں تھی کہ اس میں کیا ہوا ہے. والدین کی وفات ہو گئی ہے, میں تو چل نہیں سکتا, لنگس ٹرانسپلانٹیشن کی پلاننگ کی گئی ہے, اور وہاں میرا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے. تو ظاہر یہ چیزیں تو اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آ جاتے ہیں اس کے بعد کا ٹائم. اصل میں جو ہیرو ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ہیرو, دنیا کے ہر ہیرو کو جو کرائسس اور چیلنج ہے وہ بڑا کر دیتا, چھوٹا نہیں کرتا. کرائسس پہلے بڑا ہوتا ہے, ہیرو چھوٹا ہوتا ہے. کرائسس کے بعد ہیرو کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, کرائسس چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ جو نئے بٹ صاحب ہیں ہمارے سامنے, جو جن کے اب ایمبیشنز, گولز کہیں ایسے بڑے غیر معمولی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گولز ٹائم کے بھی باؤنڈ نہیں رہے, وہ ایک انفینٹ ویژن ہے. کیا کہیں گے اس ٹائم کے بعد کیا کیا پھر؟ اصل پہلے بھی ایسا تھا کہ ہم انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. گھر میں ایسے ٹریننگ تھی, اور جیسے ہی میں پہلی دفعہ الیکشن جیتا تو والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے, یہاں کے لوگوں کے لیے تو کر رہے ہیں, اور وہاں بھی آپ کچھ نہ کچھ کوئی پروجیکٹ لے کے جائیں, کوئی ایسا نظام لے کے جائیں جس سے وہاں کی قوم کو, وہاں کے لوگوں کو سہولیت ہو, ان کے لیے آسانی پیدا ہو. تو پہلے بھی ایسا ہی من اور مائنڈ تھا, لیکن بالکل شاہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے بالکل ہی جو کہتے ہیں ڈر خوف, تو پہلے ہی ایسا نہیں تھا, لیکن اس کے بعد وہ ٹوٹلی جو من میں خیال بھی ڈر ہوتا ہے وہ سب بالکل غائب ہو جاتا ہے. کیونکہ جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ رب ہی ایک ذات ہے جو آپ کو اس دنیا میں رکھ سکتی ہے اور دنیا سے لے کے جا سکتی ہے, تو پھر نہ موت کا ڈر ہے, ہر سیکنڈ ہی ہم خوشی میں گزارتے ہیں, اور ایک سیکنڈ کی بھی کوئی ڈیموٹیویشن نہیں, ہاسپٹل میں بھی نہیں تھی کہ بھئی اب کیا ہو گیا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ. تو اس کا بے شک جو والدین کا ایک بہت بڑا ایک ایسے دھچکا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے مجھے ایسے کہہ لیجیے وہ طاقت اور پاور ایسے دی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ایز اے چیزیں لیتے ہیں کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے کوئی ایسی خاص بات نہیں, ہو سکتی ہے, ہوتی ہیں, لیکن اس کی مرضی ہے, اس کا شکر ہے کہ اس نے من کو بہت ہی مطمئن رکھا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ہمیں کبھی نہ موت سے ڈر آیا ہے, نہ موت کا خیال آیا ہے, بلکہ یہی ہے کہ ہم تو ہر سیکنڈ مر سکتے ہیں, اور بڑی خوشی سے مر سکتے ہیں. کیونکہ مرنا تو صرف باڈی کا ہے, آپ کے جو ویژن ہے, آپ کے جو آئیڈیاز ہیں,
وہ رہنے چاہیے لوگوں میں. اور ابھی یہی ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے خیالات تھے اب وہ سپیڈ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ اور بہتر کر سکتے ہیں, اور بہتر لوگوں کے لیے جو ہے, اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قابل رکھے کہ ہم لوگوں کے لیے اور آسانیاں پیدا کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے کو میڈیکل کویشچنس تو ضرور ایک دو ہوں گے نا جی. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بھی آنا شروع کریں. ہم نے جو شو کی شروعات میں ہی ذکر کیا تھا کہ ہم موازنہ کریں گے پاکستان کے اور جرمنی کے ایجوکیشن سسٹم پہ, اور بھی انڈسٹریز جو ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور وہ کون سی ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں وسیم صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی, اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, خصوصی طور پہ ایجوکیشنل سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو وہ جرمنی کے ایجوکیشنل سسٹم سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس جرمنی جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, ان کے لیے کیا اسکوپ ہے, آگے کیا کچھ ہے, جرمن لینگویج سیکھنا کتنا ضروری ہے, ان سب کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی ہاں, پہلے تو جو نظام ہے ذرا اس کا ایک فرق ہے, ایک ڈسپلن کا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں جرمنی میں پاکستان سے بہت آسان ہے ایجوکیشن. اچھا, پاکستان سے آسان ایجوکیشن ہے جرمنی میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک آرگنائزڈ ہے, ایک وہ سسٹمیٹک اس کی پلاننگ ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹیسٹ, آپ نے ایک چیپٹر یاد کر لیا ہے یا اس کا دھیان ہے تو وہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا تو وہ کلیئر ختم ہے. یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پوری ساری کتابیں رٹنی ہیں اور زبانی یاد کرنی ہے, ایسا فوکس نہیں ہے. وہ وہاں پہ زیادہ یہ ہے کہ جو بچوں کو سمجھ آنی چاہیے, وہ خود ان کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ کیا وہ کر رہے ہیں, کیسے وہ پڑھ رہے ہیں, کیسے اس کو تیاری کرنی ہے, نہ کہ اس کو رٹا لگا کے سب کچھ یاد کر کے پاس کیا جائے. یہ ایسا کنسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ. اچھا. اور اس سے ظاہر ہے اگر آپ کوئی بھی آپ ایک دفعہ کوئی بھی چیپٹر ہے اس کا ایگزام دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد ختم ہے آپ کے لیے, آپ کو پھر وہ دوبارہ یاد نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے آسانی ہے. یہاں پہ شاید بہت کمپلیکیٹڈ ہے کہ بچوں پہ بہت لوڈ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی سب کچھ ہی زبانی یاد کرو. اچھا, وہاں کرامنگ سسٹم نہیں ہے. اچھا, گریڈنگ سسٹم ہے وہاں پر یا سبھی بچے پاس ہو جاتے ہیں؟ کیا سسٹم ہوتا ہے؟ کیا رزلٹ کس طرح سے شائع کیا جاتا ہے؟ جس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ پی ٹی ایمز ہوتی ہیں, سب بچوں کو ایک دوسرے کا رزلٹ بھی پتہ ہوتا ہے, ایوارڈ سیریمنیز ہو رہی ہوتی ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹاپ پوزیشنز آئی ہیں, ان بچوں نے نہیں اتنا اچھا پرفارم کیا. تو وہاں پر کیا سسٹم ہے؟ کیونکہ آئی تھنک یہ گریڈنگ سسٹم بھی بچوں میں احساس کمتری اور احساس برتری دونوں ہی انڈلج کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے. اصل وہاں نوٹس گریڈنگ سسٹم تو ہے وہاں پہ بھی. ظاہر ڈپینڈ ہے کہ اگر جو بچے بریلینٹ ہیں, جن کے ریمارکس بہت اچھے ہیں, جو ٹاپر ہیں, ان کو بھی وہاں ریگارڈز دیا جاتا ہے. اور لیکن وہاں پہ مین جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بچے کو ہر صورت میں ایجوکیشن تعلیم اس کو دی جائے. جو کوئک, جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں ظاہر ہے وہ اور ایک اسپیشل اسکول میں آ جاتے ہیں, گمنازیم جس کو کہتے ہیں. اچھا, وہ ان کے اسکولز ہی الگ ہیں جو اوور انٹیلیجنٹ, علیحدہ ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں. لیکن جو بچے ایسے شاید کوئک نہیں پڑھ سکتے, لیکن ان کے لیے بھی چانس ہے وہاں پہ. سب سے یہ جو مین ایک جو اچھی چیز ہمیں جرمن ایجوکیشن میں ہے کہ کوئی بچہ اگر وہ بریلینٹ اس لحاظ سے نہیں ہے, اس کے ریمارکس بہت ٹاپ پہ نہیں ہے, تو پھر بھی اس کے پاس سہولت موجود ہے, وہ پیرالل سٹیپ کے ساتھ ایزی آسان سے پڑھ کے آگے بیچلر اور ماسٹر کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, پاکستان سے اگر کوئی بچہ باہر جانا چاہتا ہے, جرمنی جانا چاہتا ہے خصوصی طور پر, تو کیا وہاں پر پاکستانی ڈگریوں کو مانا جاتا ہے یا وہاں پر جا کر اسپیشل کورسز کرنے پڑتے ہیں, یا وداؤٹ لینگویج ان کی جو انٹری ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی ہے؟ بغیر لینگویج کے تو پاسبل نہیں ہوتی, کیونکہ لینگویج بہت ہی مین ظاہر ایک ایشو ہے. وہاں کمیونیکیشن جرمن میں ہے اور ہر لحاظ سے تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ جرمن لینگویج بہت اچھی آنی چاہیے. جو بیچلر کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ وہاں پہ ایکسیپٹیڈ ہے, ہر ماسٹر کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ وہاں پہ ایف ایس سی, کیونکہ یہاں 12 سال کی تعلیم ہے اور وہاں پہ جو اے لیول ہے وہ 13 ایئر کا ہے, اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. تو
تو اگر بچے کسی نے یہاں پہ FA FSC کیا ہے تو اس کے لیے اس کو پریپ ایئر وہاں کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر وہ بیچلر یا ماسٹر کر سکتا ہے. وہاں سب کو بہت اچھے چانس ہیں، اور یعنی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچے کو امیر ہیں غریب ہیں، سب کے لیے وہ سیم ایکول چانس ہے، وہاں پر کوئی پارشالٹی نہیں ہے اس حوالے سے. چلیں اس حوالے سے ابھی ہماری اور بہت ساری گفتگو ہے جو باقی ہے، شاہ صاحب کے بھی سوالات ہیں، میرے بھی ہیں، لیکن میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر وہ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. بیک فرام دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ساری باتیں ابھی بھی باقی ہیں، اور اس سیگمنٹ میں میں چاہوں گی لاہور کو یونیسکو کی طرف سے سٹی آف لٹریچر کا جو لقب دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے، لاہور کی ادبی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کی جائے، اور لاہور کی ہسٹری، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو وسیم بٹ صاحب، اگر ہم پاکستان میں لاہور کی بات کریں تو ایک بڑا کہہ لیں کہ پاکستان اکثر جگہوں پر لاہور کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، اینڈ ون آف دا تھنگ از دس کہ یونیسکو نے لاہور کو سٹی آف لٹریچر کا درجہ بھی دیا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ واٹ واز دا ریزنز بیہائنڈ اٹ، اور کیا لاہور اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ اصل جیسے ہی ہمیں خیال آیا کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو پھر میں نے وہاں پہ ایک یہ پروپوزل ایسے پیش کیا کہ کیونکہ علامہ اقبال کا فیوریٹ سٹی ہائیڈلبرگ ہے، انہی کے نام پہ وہاں پہ اسٹریٹ ہے، اور ان کی نظم بھی لکھی ہوئی ہے ایک پارک میں، اور اتفاق سے کہہ لیجئے میری ہی خوش قسمتی ہے کہ میں اسی شہر میں رہتا ہوں، اور پھر وہ بھی سیالکوٹ سے تھے تو میں بھی سیالکوٹ چونڈا ساتھ قصبہ وہاں سے ہوں، اور وہ بھی کشمیری ہیں، اور اتفاق سے کہہ لیجئے خوش قسمت میں بھی کشمیری کاسٹ سے ہوں. تو یہ کافی چیزیں ایسے مل رہی تھی، اور خاص کر جو جرمنی میں سب سے پہلے کسی بھی پارلیمنٹ، لوکل پارلیمنٹ میں جو الیکشن ون کیا ہے وہ بھی ہائیڈلبرگ سے میں نے کیا، تو وہ ساری ایسی چیزیں کڑیاں جڑ گئی مل گئی. تو وہ ویسے ہی من میں خیال آ رہا تھا کہ بھائی اوکے، اگر ایسا ہے تو ہائیڈلبرگ اقبال کے بارے میں کیا جانتا ہے، کیا کلچر ڈپارٹمنٹ کبھی پاکستان گئے ہیں نہیں گئے ہیں، کبھی ہیڈ آف کلچر ڈپارٹمنٹ پاکستان گئے ہیں نہیں گئے ہیں، ان کا کلچر ڈپارٹمنٹ کا لاہور سے یا اقبال سے کیا تعلق ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا کنسیپٹ ہے. تو ایسا کچھ نہیں تھا. تو پھر میں نے ایسا آئیڈیا دیا کہ ہم جو ہے لاہور کو یونیسکو سٹی آف لٹریچر کے نیٹ ورک میں شامل کرتے ہیں. اس کے لیے ظاہر پوری دنیا میں لابی ورک کرنا پڑتا ہے، جو ایک پہلے سٹی ہوتا ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. تو میں نے اپنے سٹی میں سارا یہ کام کر کے پھر ہی پاکستان لے کے آئے تھے کہ پاکستان کو جو ایشیا میں اس وقت سب سے پہلا سٹی ہے جو اس نیٹ ورک میں شامل ہوا. اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی لٹریچر والے ہیں، آرٹ والے ہیں، میوزیکر ہیں، پبلشر ہاؤس ہیں، جو بھی رائٹر ہیں، شاعر ہیں، تو وہ دنیا کے اس نیٹ ورک میں ان کا جو ہے ظاہر ہے اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور ہر جگہ ہر ملک اپنا لٹریچر فیسٹیول کرتا ہے، لٹریچر سے ریلیٹیو پروگرام کرتا ہے، اس میں وہ جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. اور لیکن یعنی یہ آئیڈیا تھا، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ سپورٹ بھی جو وہاں یہاں کے اس وقت میر تھے کرنل ریٹائرڈ مبشر جوید صاحب، اور باقی بھی فیض احمد فیض ہاؤس، اقبال ہاؤس، امجد اسلام امجد صاحب، سلیمہ ہاشمی صاحبہ، اور خاص کر جو گوتم کالج کے آنر ہے احمد شفیق صاحب اور کاظم بھائی، ان سب نے بہت زیادہ سپورٹ کی. اور شاہ صاحب نے بھی جیسے ہی پروجیکٹ پیش کیا تو انہوں نے بھی بہت، میں نے انفارم کیا کہ ان کو اچھا بہت لگا کہ ایسا تو ہونا چاہیے. یاد ہے لمرہ میں چیئرمین تھا، بٹ سے اسپیشلی ملنے آئے، اور اگلے مہینے نومبر کے مہینے میں تو میں اسپیشلی جرمنی جا رہا ہوں. بے شک. تو جو ہے نا جی، وہ ہم تو مہمان بنیں گے، میزبان ہی ہوں گے. اور میں نے کہا اس کا آغاز ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایکٹیویٹیز کو کسی نہ کسی شکل میں اگلے منتھ تو ہم کو شاید ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کریں اقبال کے حوالے سے، کیونکہ اقبال کا منتھ آ رہا ہے، اور لکیلی یہ نیا یہ انیشیٹو اٹھنا شروع ہوا ہے. میرا احمد شفیق صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بڑا زور لگایا آپ کے ساتھ مل کے نا جی.
اور ریئل ہیرو تو آپ ہی ہیں ساری فلم میں. اچھا ایک بات مجھے ضرور بتائیے کہ یہاں پر اس کام کو جب بھی پاکستانی سسٹم میں کیسا ہے, اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, سکسیشن نہیں ہے, پھر بعض اوقات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آئیڈیا کو سمجھ نہیں پاتے, وہ کسی کے پیشن کو سمجھ نہیں پاتے, تو بڑا ایک دل توڑ قسم کا یہاں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. کس طرح کے ہرڈلز یہاں فیس کرنے پڑے آپ کو جب یہ آئیڈیا لے کر آپ یہاں آئے؟ جب لے کے آئے تھے تو سب کی طرف سے تو بہت ظاہر سپورٹ تھی, لیکن پریکٹیکلی اس کے بعد کیونکہ ہم ہی ہائیڈلبرگ کے بے شمار پروگرام کرتے ہیں جو لاہور سے منسلک ہیں اور اس کو یونیسکو میں بھیج دیتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی اس کا جو ممبر ہے اگر کوئی وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر رہا تو وہ ممبرشپ پھر کینسل ہو جاتی ہے. اچھا, اور ٹرانسپیرنسی بھی ہے. ہاں جی, تو اس میں میں سمجھتا ہوں لاہور نے ابھی تک کوئی ایسا فائدہ نہیں اٹھایا کہ جیسے اس دنیا کے نیٹ ورک میں شامل نہیں ہوا. اس میں ہر سال سارے ممبر جو ہے ان کا ایک جگہ ملاقات ہوتی ہے, اس میں لاہور کبھی شامل نہیں ہوا. اور ابھی تک جو بھی اگر نامینیٹ کیے گئے, کیونکہ وہ ہر دفعہ چینج ہو جاتے ہیں اور ایسا پوزیٹیو رسپانس نہیں ہے, یا جو یہ اس کو ون کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, اس کو ابھی تک کہہ لیجیے وہ ریسیو نہیں ہوا. یہ تھوڑا تکلیف دہ ہمارے لیے بات ہے. اور دیکھیں اتنی بڑی اپرچونٹی اس کے بعد اگر آپ اویل نہیں کرتے. مجھے یاد ہے الحمرہ میں جب چیئرمین تھا تو بٹ صاحب نے بتایا کہ یار وہ ای میل کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں, جواب ہی نہیں دیتے. تو یہ کتنا بڑا ایک سسٹم کا فالٹ ہے. اچھا میں کسی زمانے میں آنری کونسل تھا, وہ ایمبیسڈر تھا ٹورزم کا ازبکستان کا, تو میں ان کے ملک میں گیا ہوا اور ایک گورنر سے ملا میں. اس نے کہا کہ جی ہم ای میلز کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نشاندہی کی لاہور میں کچھ تاریخی بلڈنگز تھی کہ ہم فنڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ ازبکستان فنڈ کرتی ہے 100%, اور ان کو کیونکہ جو تھے ازبکس وہ مغلز وہاں سے گئے اور سارا یہاں پر فائدہ ملا, تو فنڈ ہم کرتے ہیں, یہ صرف ہمیں ساتھ دیں ہمارا. وہ کہتے جی ہم ای میل کر کر کے تھک گئے ہیں, کوئی جواب دینے کو تیاری کوئی نہیں ہے یعنی ہم فنڈ کر رہے ہیں الٹا. تو یہ جو اس وقت آپ نے دوبارہ سے بڑے ہمارے سینئرز شامی صاحب ہو گئے اور احمد شفیق صاحب ہو گئے, سلمان غنی صاحب, چند دن پہلے ہم نے ایک بڑی شاندار محفل رکھی ہوئی تھی احمد شفیق صاحب نے اپنے کوتھم میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارے نیکسٹ جو گولز ہیں وہ کتنی جلدی اچیو ہو جائیں گے؟ اصل اگر کوئی پراپر پرسن ہے جو اس سے منسلک ہے اور اس کا خود کا پیشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ اگر کم سے کم جیسے اتنی انفارمیشن ہے وہاں سے آتی ہے, اگر وہ سب کو یہاں مل جائے اور ایسا پرسن جو ہے پھر وہ ساری دنیا سے کنیکٹ کرا سکتا ہے. کیونکہ ابھی تک جتنے بھی سرکاری ہی لوگ ہیں ایسے جو آئے ہیں, تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تک کبھی کوئی میل کا الحمدللہ جواب آیا نہیں ہے. تو اگر پراپر کوئی پرسن ایسا ہے جو خود اس سے اس کا لگاؤ ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے اس کو بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کو وہ ایسا بندہ کوئی نامینیٹ کر دینا چاہیے جو انرجیٹک بھی ہو, جو ان سب چیزوں کو جانتا بھی ہو, کیونکہ بڑے کام پیشن سے ہوتے ہیں. دیکھیں بٹ صاحب اتنا بڑا انہوں نے میڈیکل چیلنج ایک آیا, یہ آرام سے بیٹھتے. جرمنی کی آب و ہوائی بڑی اچھی ہے, ہائیڈلبرگ تو ویسے ہی بڑا خوبصورت شہر ہے, مزے سے سکون سے انجوائے کرتے لائف کو, بچے سیٹل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ایک جو ہے نا زبردستی کافی پی رہے ہوتے اس وقت. تو یہ پاکستان کی فضاؤں میں ہواؤں میں یہ جو اڑتے پھر رہے ہیں اس میں ان کی مہربانی ہے کہ یہ قربانی دے رہے ہیں. ان چیلنجز کے باوجود بھی لاہور آتے ہیں, پاکستان گورنمنٹ کے لوگوں کو ملتے ہیں, سینئر لوگوں کو ملتے ہیں, اور جا کے انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ایک اپرچونٹی ہے, اس کو اویل کریں. میرا خیال ہے کہ اس میں کسی ایسے بندے کو ضرور آپ سوچیے جو پیشنیٹ ہو اور کرنا چاہے, اور کوئی میرا خیال ہے بورڈ بنا دے, ایک اپنی ایک سرکل میں ایک بورڈ بن جانا چاہیے جس میں کچھ لوگ سینئر ہوں اور وہ سپورٹ کر سکیں. کیا خیال ہے؟ بالکل شاہ جی ایسا ہی ہے. ہم نے پہلے بھی ایسا ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ نارمل تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا بورڈ ہونا چاہیے جو صرف اس ایشو پہ کام کرے, اور جو ایک ایسا پرسن جو ذرا پیشن بھی ہو اور خود بھی وہ
کیونکہ بڑا ایزی ٹریولنگ کر سکتا ہو اور ہر جگہ خود بھی شامل ایسا ہو سکتا ہو، تو پھر شور جو ہے دنیا کے 50 سے زیادہ ملک سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. اور دیکھیے اب 50 سے زیادہ لوگوں کو اگر ملکوں سے آپ یہاں پہ آرٹسٹوں کو انوائٹ کریں گے، لٹریچر طبقہ کو انوائٹ کریں گے، وہاں سے گیسٹ وہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ وہ ہوٹلنگ میں رہیں گے اور پھر سب لوگوں سے کانٹیکٹ ایسے کریں گے، یعنی ہر چیز ساتھ ہیپننگ ہوگی. اور پھر کیونکہ میرا یہی خیال تھا کہ جیسے اب دیکھیے پاکستان کا باہر کے ملکوں میں جو بھی جیسا بھی امپریشن ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر جیسے جو آرٹ سے منسلک لوگ ہیں، کلچر سے منسلک ہو، یہ دیکھیے یہ تو ساری دنیا میں سیم ہوتے ہیں، سیم سوچ رکھتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں. تو میرے لیے بڑا پہلے بھی تھا کہ بھئی اب سلیمہ ہاشمی صاحبہ اگر آ کے بیٹھ کے پبلک کو ایکسپلین کریں گی تو اس کا وہ بالکل اور پاکستان کی پکچر دکھائیں گے. یا امجد اسلام امجد صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، تو وہ ایسے لوگ کیا کون سی پکچر پاکستان کی دکھائیں گے. تو وہاں پہ جو ہے پوری دنیا سے ان لوگوں کو پاکستان کو پریزنٹ کرنا ہے، پاکستان کو پیش کرنا ہے، پاکستان کے کلچر کو، آرٹ کو، میوزک کو. اور جیسے ابھی ہم نے مئی میں وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول کیا تھا، یہاں لاہور سے ہی آرٹسٹ لے کے گئے تھے، تو میرا خیال وہ شاید 600 لوگ ایسے ہوں گے اور پاکستانی میوزک پہ سارے ہی کھڑے تھے، کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ جو ہے پوری دنیا کو دکھانا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اگر کوئی ایسا پرسن ہو جو اس کو یہاں سے لیڈ کرے، ہینڈل کرے اور انفارمیشن کم سے کم آپس میں چینج کرے، جس سے باقی سب لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے. بالکل، گفتگو کا سلسلہ ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے. ابھی میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر ہوا ایک بریک کا ٹائم، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ، اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی بہت سارے سوالات ایسے تھے شاہ صاحب کے جو ابھی کنٹینیو رہنے باقی ہیں، تو میں چاہوں گی شاہ صاحب آپ نیکسٹ سوال کیجیے. اچھا مجھے بتائیے گا وہاں کے لوکلز جو ہیں وہ کتنا اقبال کو جانتے ہیں؟ ہائیڈلبرگ کی بالخصوص بات کریں. دیکھیے ظاہر ہے لوکل تو کم جانتے ہیں، کیونکہ انہیں تو اقبال اسٹریٹ کا صرف نام معلوم ہے کہ اقبال اسٹریٹ ہے، لیکن کون اقبال ہے یہ نہیں معلوم. تو لیکن ہم نے ابھی کافی چیزیں اس طرف موو کی ہیں، جیسے اقبال اسٹریٹ جہاں پہ ان کی نظم لکھی ہے، ہم نے پورا ایک پروجیکٹ وہاں پہ موو کر دیا ہے، جہاں پہ لوگ ویسے بھی سیلیبریشن کرتے ہیں، ملتے ہیں، پارٹیز بھی ہوتی ہے، لیکچر بھی ہوتا ہے. تو وہ اس لیے ویسے وہ اقبال اسٹریٹ پہ نہیں تھا، کسی اور جگہ تھا. ہم نے وہاں موو کر دیا کہ کم سے کم اس کا ایڈریس اقبال اوپر آئے گا، اور کوئی بھی پروگرام ہوگا وہ وہاں پہ ہی ہوگا. وہاں اقبال کی نظم بھی لکھی ہے اور ہر کوئی نہ کوئی وہاں پہ نظم بھی پڑھے گا، تو اس سے اٹیچ ہو جائے گا. اور پھر ہم ظاہر ہے ہر سال کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے 2-3 سال کچھ نہیں کر سکے، اور ابھی بھی انشاءاللہ ایسا ہی پروگرام ہے کہ ہم جو ہے وہاں پہ اقبال کا پروگرام رکھیں جس سے عام لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ اقبال کی کیا سوچ ہے، اقبال کے کیا آئیڈیاز ہیں، اور کیوں اس کے نام پہ ہماری سٹی میں سڑک ہے. بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ کو کچھ ایسے ایونٹس رکھنے چاہیے جو جرمن میں ہوں، اور جو اقبال کی تو دیکھیں جرمن سے ایک محبت اور اعتماد کی ایک یہ بڑی خوبصورت شکل ہے کہ آخری ایام میں ان کے بچوں کی جو کہہ لیجئے آیا تھی اور جو ان کو سنبھال رہی تھی، کیونکہ اقبال کی مسز کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آنٹی ڈورس جو تھی وہ جرمن تھی، جرمن خاتون تھی. اور جرمن وومنز جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بیسٹ مدرز ہیں. ان کے اندر جو ایک جذبہ ہے اور ذمہ داری کا احساس ہے وہ انتہائی غیر معمولی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہاں یونیورسٹی میں وہاں پہ ایسے کبھی کوئی پروگرام ایسا ہوتا ہے، لیکن اس لیے ہم جو ابھی اقبال کے بارے میں پروگرام جو یونیورسٹی میں نہیں بلکہ مین سٹی لوکیشن میں کرتے ہیں، تب کہ لوگوں کو انفارم بھی ہو، اور وہ جرمن لینگویج میں بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں ہم ایسے مکس لینگویج چوز کر سکتے ہیں، جرمن اور انگلش، موسٹلی انہی دونوں لینگویج میں وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں. بالکل صحیح.
بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم جرمنی کے کلچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان اور جرمنی میں کہیں نہ کہیں سملر بھی ہوں گی. پاکستانی بہت سارے وہاں پر مقیم ہیں, اسٹوڈنٹس بہت سارے جاتے ہیں. وہاں کے اسٹوڈنٹس کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب اس طرح کے کوئی ایونٹس کیے جاتے ہیں؟ اقبال کی بات ہوتی ہے, پاکستان کے کلچر کی, ادب کی, ثقافت کی بات ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کو رسپانس کیسا ملتا ہے؟ جو ابھی دیکھیے جو وہ لاسٹ پروگرام تھا تو اس میں سب جرمن ہی تھے, موسٹلی جرمن ہی تھے, اور لیکن آپ کو غزل سنا رہے ہیں, آپ کو کلاسیکل گانا سنا رہے ہیں, آپ کو نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی سنا رہے ہیں, راحت فتح علی خان کا گیت سنا رہے ہیں. تو وہ سارا پہلے ہر چیز جرمن میں ٹرانسلیٹ کی تھی. یعنی وہ الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے, وہ سارا ٹرانسلیٹ کر کے ہر لوگوں کو اس کی ٹرانسلیشن پہلے دی گئی تھی, اور پھر وہ بہت زیادہ انجوائے انہوں نے کیا, بہت زیادہ رسپانس ایسے دیا. تو وہاں لوگ بہت موٹیویٹ ہیں اور انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اچھا, کچھ بھی نیا چل رہا ہے to know about the history as well, it's also part of history as وہ well. جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور دنیا کے مختلف کلچر کو دیکھنا, اس کو انجوائے کرنا. اور جیسا جو پروگرام تھا اس میں میرا خیال وہ 400-500 سیٹیں تھیں, تو وہ ساری بک تھی, اور کوئی بھی کھڑا بیٹھ نہیں سکتا تھا سیٹ پہ, یعنی اتنا زیادہ لوگ موٹیویٹ تھے. اور اسٹینڈنگ کلیپ ہی تھی. جو آرٹسٹ حسین بخش کلو کے بیٹے تھے, جو غلام شبیر خان صاحب, جنہوں نے پرفارم کیا تھا, اور ایک یہاں سے لاہور سے ایک ڈانسرہ تھی آمنہ صاحبہ. تو وہ سارا پروگرام جو ہے کہہ لیجئے وہ کمال کا ان کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. کیا بات ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت یادیں بھی ہیں جو لوگوں کی آپ کے ساتھ بھی وابستہ ہوں گی, ایسے ایونٹس کے ساتھ بھی وابستہ ہوں گی. اچھا شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے جو ایونٹس ہیں وہ پاکستان اور جرمنی میں کلیبریٹو بیسس پہ اگر ہوں, اگر ایک ہی وقت پر دونوں ملکوں میں سیم طرز کے جو ہیں ایسے ایونٹس کیے جائیں, تو اس سے کس طرح سے ہماری کنیکٹیوٹی زیادہ بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ صرف اسٹیٹ کو پریورٹی پہ رکھنے کی دیر ہے, کیونکہ الٹیمیٹ یہ پریورٹی پہ ہوتے ہی آپ کا جو جرمنی کے ساتھ کنیکشن ہے, کلچرل کنیکشن بنے گا. اس کے بعد پھر جو ٹیکنالوجی ہے, جرمن ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے ہے, بہت زیادہ. آپ بے شمار ٹیکنالوجی کو ایکسچینج پروگرام, کچھ چیزیں ایسی بھی وہ کر سکتے ہیں. دین یوتھ ایکسچینج پروگرام بھی ہو سکتے ہیں. پھر بڑے بچے ہیں جو یہاں سے پڑھنے کے لیے وہاں پر جا سکتے ہیں. ہماری پھر جو آرٹسٹ کی ایک ٹائی اور کنیکشن ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا اور بارڈر لیس بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے بڑھ کے جو ایک اچھی چیز ہے وہ پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ بڑا اوپر چلا جاتا ہے, اور جرمنی دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور بڑے بڑے کرائسس اس نے دیکھے ہیں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اور بڑے بڑے کرائسس کے بعد آخرکار پھر امن کی طرف چلا گیا. یعنی اپنی انہوں نے جو گروتھ ہے وہ گروتھ بھی پھر مارولس ہے, وہ بھی ایک بڑی بہترین مثال ہے. میرا ایک بڑا بیسک ویسے کویشچن آؤٹ آف دی باکس ہی آئے گا, ٹوٹل کتنا پاکستانی جرمنی میں موجود ہے؟ تقریباً 100,000 پاکستانی ہیں جرمنی جو ہے. اچھا, 1,00,000 زیادہ نہیں ہے. 1,00,000 لوگ جو ہیں موجود ہیں. اور زیادہ تر پاکستانی کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ جی ابھی جو ہیں وہ ویسے زیادہ موسٹلی اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ویل کوالیفائڈ ہیں وہ وہاں پہ جاب کرتے ہیں, جاب ویزا ہے ان کے پاس. تو جو پہلے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ جو وہاں کے رہائشی ہیں, جو وہاں پہ رہتے ہیں, وہ پہلے صدیوں سے گئے ہیں, یہاں کافی سالوں سے گئے ہیں. تو وہ ان میں ظاہر ہے جو نئے بچے ہیں, جو نئی جنریشن ہے, وہ اچھی اچھی پوسٹوں پہ بھی کام کرتے ہیں, بینک میں یا آئی ٹی میں. تو جو پہلی ظاہر جنریشن ہے وہ ایسے ہی ہے, یا موسٹلی وہ بس اسی میں رہے کہ پزا چلا لیں اور ٹیکسی ڈرائیو کر لیں. ظاہر ہے ان کے لیے اور ایسا چانس بھی نہیں ہوتا کہ ان کو لینگویج نہیں آتی,
تو ابھی ظاہر ہے لیکن یہ جو چیزیں نئے ٹائم بچے سے بہتر ہوتی جو جاتی نئے ہیں اور بچے ہو ہیں بھی رہی وہ بالکل انٹیگریٹ ہیں, وہ کامیاب ہیں وہاں پہ. بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے ود پیسج آف ٹائم. جیسے پہلے ماسٹرز یا گریجویشن کے لیے لوگ جا رہے ہوتے تھے, اب اس سے پہلے بھی جا رہے ہیں. سو اٹ واز ڈیفینیٹلی ویری فروٹفل کانورسیشن ود یو. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کا ہمارے شو میں آنے کا. میں چاہوں گی جانے سے پہلے ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا اور محترم شاہ صاحب کا. ریلی جو ہے ایسے موٹیویٹ لوگوں کو کرتے ہیں. بس میں بھی یہی ایسا کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امپاسبل ہے. کیا بات. بالکل. تو بس یہ آپ کا پیشن کلیئر ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچیو نہیں کر سکتا, یہاں پہ ہو, جرمنی میں ہو, کسی بھی جگہ ہو, بس اس کو 100% کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو کرنا ہے. پھر ظاہر ہے اس میں اس کو تھوڑی محنت بھی کرنی ہے. اور جو ہے مجھے یہ کلیئر ہے کہ رب تو پھل لگانے والا ہی ہے, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس سے ہمارا پیشن کلیئر ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میری تو سب سے پہلے دل سے شکریہ اور دعائیں ہیں واٹس ایپ کے لیے کہ ایسے جو انمول ہیرے ہیں وہ ہمارا فخر ہیں. اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ نیوز ون کے اس پروگرام میں جو پرائم ٹائم پہ چلتا ہے اور اتنی دنیا اس کو دیکھتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس پروگرام میں موجود ہے. بٹ سب یہ آپ کا اپنا چینل ہے, آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ جب کبھی آئیں اور ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیں. اس پروگرام میں آپ ضرور آئیں. بالکل. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی. اینڈ انشاءاللہ ویل کیپ آن میٹنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا تھنگز وی ہیو ڈن ناٹ ٹوڈے ایز ویل. اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.